बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। पाकी ईमान का हिस्सा है। पाकी दो तरह की होती है, साफ सुथरा होना दो तरह का होता है। एक तो आपके कपड़े अच्छे से साफ हो, फिर आपका जिस्म साफ हो, पाक हो। एक होता है कि वैसे ही आपने मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, पाँव धो लिए, बस आप साफ हो गए। एक होता है बाकायदा पानी, आप देखें कि पानी भी साफ सुथरा हो, उसमें कोई उसका जायका ख़राब ना हो, उसका रंग ख़राब ना हो, उसमें किसी ने सूखा हाथ ना डाला हो, ख़राब बर्तन ना डाला हो, पाक साफ सुथरा पानी हो। फिर उससे अगर वुज़ू करना है तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, और गुस्ल करना है तो वो भी नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक। यानी जब आप वुज़ू करने लगे तो आप देखिए जिस जगह पर आप वुज़ू कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल पाक हो, गंदी जगह ना हो। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 3 बार अपने हाथों को धोएं अच्छे तरीके से। बच्चियाँ अक्सर जैसे आटा गूंथती हैं या मेकअप की कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से अगर उनको जिल्द के साथ से छुड़ाया ना जाए तो इंसान नापाक ही रहता है, पाक नहीं होता। जैसे नेल्स पॉलिश होती है या वो चमक वगैरह अफशा जो लगा लेते हैं बालों के अंदर, चेहरे पर, आँखों पर, तो वो चमक होती है। तो वो अफशा जब तक आप छुड़ाएंगी नहीं, आप आंखों से हटाएंगी नहीं, उस वक्त तक आपका वज़ू नहीं होगा। नेल पॉलिश जब तक आप उतारेंगी नहीं, आपका वज़ू ही नहीं होगा। और अगर जैसे बच्ची आटा वगैरह गूंथती हैं या कोई भी खाने का काम कर रही हैं तो हाथों के साथ वो कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। अगर वो ज़रा बराबर भी हो, विषय सामने बैठे, अगर वो सामने ज़रा भी लगा हुआ हो तो जब भी आपका वुज़ू नहीं हो रहा, आपका वुज़ू तभी होगा जब आप आटा या और कुछ छिलका वगैरह हाथों के साथ, पाँवों के साथ, चेहरे के साथ, बाजुओं के साथ लगा हो और आप उतारेंगे और वज़ू करेंगे तो वज़ू होगा। तो 3 बार अच्छे तरीके से हाथों को धोना। और जब आप हाथ धो रहे हो तो उंगलियों के बीच की जगह, नाखूनों, अक्सर बच्चियाँ बड़े नाखून रख लेती हैं, लड़के भी अक्सर अल्लाह माफ़ करे बड़े नाखून रखते हैं। तो बड़े नाखून जो जब रख लेते हैं तो उनके नीचे तो पानी ही नहीं जाता, तो जब भी वुज़ू नहीं होता। पहली बात है कि नाखून काटने चाहिए, सुन्नत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून काटना। क्योंकि नाखून बढ़ाना ना ये दरिंदों की आदत है, उनके नाखून बड़े होते हैं। वो परिंदे जो छीन कर चीज़ें खाते हैं जैसे कौवा, चील वगैरह हैं, बाज हैं, इनके नाखून हैं बड़े हुए, मुर्गी है, मुर्ग है, बत्तख है, ये इन चीज़ों के नाखून बड़े होते हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक बनाया है, तो ये कभी भी वो चीज़ें अपने जिस्म पर नहीं ज़ाहिर करते कि जो किसी जानवर के साथ मिल रहे हों। तो नाखूनों को काटना चाहिए और बिलफर्ज अगर किसी के बड़े हैं तो वो बड़ी एहतियात से नाखूनों के नीचे पानी पहुंचाए जो कि आगे बढ़े हुए नाखून हैं। और अच्छे तरीके से 3 बार हाथ धोने के बाद कुली करना। कुली में ये है कि गले तक पानी लेके जाना, यानी गरगरा करना अगर रोज़ा ना हो। और जैसे कि आपने अभी गुज़श्ता सबकों में पढ़ा है मिसवाक के बारे में, तो वज़ू के साथ मिसवाक ज़रूर करना। और बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहते हैं अगर दांतों के बीच में ज़र्रात मौजूद हो तो आप वज़ू नहीं होता। यहाँ तक कहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से अपने दांत साफ़ करने चाहिए, रोटी के ज़र्रात निकालने चाहिए। और इसी तरीके से नाक में पानी डालना और नाक के नरम हिस्से तक, ये ऊपर नरम हिस्सा है, यहाँ तक ऐसे खींच के पानी लगाना नाक के अंदर। और यहाँ तक उलमा कहते हैं कि अक्सर नाक के अंदर जैसे
آپ کو نزلہ زکام ہو گیا یا ویسے کوئی دانہ وغیرہ ناک کے اندر نکلا ہوا ہے، تو اگر ایسے چھلکے ناک کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آپ نے بس ایسے ایسے پانی مار لیا اور صحیح اچھے طریقے سے ناک کو اندر انگلی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ صاف نہیں کیے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ کو اچھے طریقے سے ناک صاف کرنا ہے. پھر 3 بار چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زور زور سے پانی مار کر بس چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بار جب آپ چہرے پر پانی ڈالیں تو اچھی طریقے سے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملیں. ماتھے کے جو بال ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے بالکل نیچے تک آپ کا گلے آنے تک، جہاں تک آپ کا فیس ہے اس کو آپ نے دھونا ہے. اور دونوں کانوں تک اپنے چہرے کو دھونا ہے. اور پھر اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کے اندر پانی ڈال کر 3 بار ہاتھ کو اونچا کرنا ہے تاکہ وہ پانی آپ کی کونی تک چلا جائے. اور پھر اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ اپنے بازو کو ملنا ہے 3 بار. اسی طریقے سے پانی دائیں ہاتھ میں اور پھر بائیں ہاتھ میں اسی طریقے سے پانی ڈال کے اپنے بازوؤں کو اس طریقے سے دھونا ہے. پھر دونوں ہاتھ گیلے کر کے 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی اکٹھی کریں اور سر کا مسح کریں. آگے سے ماتھے سے لے کر پیچھے تک چلے جائیں اور پھر وہاں سے آگے لے کر ہاتھ آئیں. اور پھر شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے اندر کا مسح اس طریقے سے کریں اور پھر انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کریں. اور پھر یوں بھی دیکھا گیا کہ گردن کا مسح نا یوں کر لیتا ہے، یوں اس طرح کرنے سے بالکل مسح تو ہوتا ہی نہیں ہے. یوں گردن کا مسح، یوں گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے. پیچھے جہاں پر بال ہیں بچیوں کی، جہاں چٹیاں ہوتی ہے اس کے نیچے جو جگہ ہے نا اس طریقے پہ وہاں پر بائیں یہ دونوں ہاتھوں کی الٹی سائڈیں آپ ایسے کر کے ملیں اور بس یہاں تھوڑا سا آگے لا کر چھوڑ دیں. مسح 1 بار کیا جاتا ہے اور دھونا 3 بار ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کھردرے ہوں تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے یوں انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر مارے تاکہ یہ والی جگہ گیلی ہو جائے، اور یہ خلال اسے کہتے ہیں. اور یہ والی جگہ بھی اکثر کام شام کرنے کی وجہ سے یہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ کی جگہ بھی سخت ہوتی ہے، تو اسے بھی اچھے طریقے سے اس کا بھی خلال کرنا چاہیے، یوں ملنا چاہیے تاکہ یہ جگہ بھی کوئی خشک نہ رہے. یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہوتا ہے. پھر دائیں پاؤں کو پہلے اکثر ہوتی ہے عادت کے پاؤں پر پانی یوں ہی ڈال لیتے ہیں، بہا لیتے ہیں، ملتے نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو نماز کا وقت ہوا اور کچھ لوگ پانی والی جگہ پر پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے وضو کر لیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا لوگوں کی ہیل جو تھی، ایڑیاں جو تھی، یہ خشک تھی. تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ ویل للاعقاب، ہلاکت ہے ایسی ایڑیوں کے لیے. آپ کو پیچھے کچھ درس میں نے بتایا تھا کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے جہاں پر جہنمیوں کا سارا کچرا وہاں جاتا ہے، تو وہاں پر جمع ہوتا ہے. اور وہاں کون سے لوگ جلیں گے جو کہ سورہ ماؤن میں آپ نے پڑھے، اور کچھ اور وہ بھی لوگ وہاں جلیں گے جنہوں نے وضو تو باقاعدہ کیا پر اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے نہیں دھویا، بس پکڑ کے پانی کی ڈولی اٹھائی، کپ اٹھایا اور بس پانی مار لیا پاؤں پہ، نیچے سے بھی خشک، ہیل بھی خشک، ٹخنے والی جگہ بھی خشک، انگلیوں کے بیچ بھی خشک. باقاعدہ آپ تھوڑا سا پہلے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہے نا اس سے اپنے پاؤں کی پہلے دائیں پاؤں کی انگلی کے اندر ایسے ساری انگلیوں کے اندر ایسے انگلی ماریں، اور جب آپ انگلیاں یعنی وہ خلال کر لیں پھر پانی ڈال کر اچھے طریقے سے انگلیوں کے نیچے بھی ملیں، پاؤں کے نیچے ایڑیوں کو. جو بچے بڑے ہیں یا جن کے وزن زیادہ ہیں وہ ان کی ایڑیاں اکثر پھٹ جاتی ہیں، اور انہیں جب تک آپ باقاعدہ اچھے طریقے سے ملیں گے نہیں تو اس وقت تک یہ ہے کہ ایڑیوں پہ پانی نہیں پہنچتا، زاوی چلے جائے تو اس وقت تک وہ ایڑیاں خشک ہی رہتی ہیں. تو اس طریقے سے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں بھی یوں ہی دھونا ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آخر میں دوسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے وضو کا طریقہ. اس طریقے سے
خود کو پاک کرنا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ سنتیں ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ یہ چیزیں آپ باقاعدہ تعلیم الاسلام سے سیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ سیکھیں تاکہ آپ کو پاکی اچھی حاصل اور آپ وضو اچھا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ غسل کا یہ ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے لیے آپ جب واش روم میں جائیں تو جانے سے پہلے باہر ہی وضو کر لیں اچھے طریقے سے، یا پھر واش روم میں جب جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں اور وہاں پر وضو پہلے کریں۔ ایسے وضو کریں جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ کہتے ہیں ایک بار کلی کرنا اور ایک بار ناک میں پانی ڈالنا اور ایک بار سارے جسم پر پانی ڈالنا، یہ فرض ہے، تو یہ ضرور کریں۔ اور یہ ہے کہ کوئی جسم کا حصہ ذرا سا بھی بال برابر بھی سوکھا رہ جائے نا تو غسل نہیں ہوتا۔ تو اکثر بچیاں جو ہیں خاص کر کے جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے نازک حصوں میں بال آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر ہفتے میں وہ اپنے بال بھی صاف کریں، وگرنہ وضو نہیں ہوتا ایسے ہی بچے بھی۔ تو یوں وضو اور غسل کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے، یہ ظاہری بدن ہے۔ اور ایک اندر کی پاکی ہے جو کہ آپ پچھلے کئی اسباق میں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ غیبت سے بچنا، یہ اندر کی پاکی ہے۔ جیسے کہ کسی کی بغیر اجازت کی چیز کھا لینا، یہ ناپاکی ہے، اور اپنی چیز یا کسی کی بھی پوچھ کر کھانا یہ پاکی ہے۔ تو اپنے اندر کو بھی بچانا اور اپنے باہر کو بھی بچانا، اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بھی بچانا، یہ بھی پاکی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے ناپاک اور اللہ سے معافی مانگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت پاکی جو ہے نا کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار درس میں بھی اور پچھلے اسواق میں بھی آپ لوگوں کے یہ سبق چل رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر مدینہ میں چلتے پھرتے پر ان کے جوتوں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ تو ان سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی مجھے وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو میں وضو کرتا ہوں، یعنی میں کبھی بھی بے وضو نہیں ہوا، ہر وقت پاک صاف رہتا ہوں۔ تو ہر وقت آپ ویسے بھی آپ جب واش روم میں جائیں تو بجائے اس کے یوں ہی نکل آئیں وضو کر کے آئیں، اس کا یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت وضو رہیں گے تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ نمازیں جبھی قضا ہوتی ہیں جب بندہ بے وضو ہوتا ہے۔ وضو کرنا بہت مشکل ہے، کہتے ہیں یہ ایک جہاد ہے شیطان کے خلاف وضو کرنا۔ تو ہر وقت باوضو رہیں تاکہ آپ کی نماز اچھی رہے۔ تو اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کون سی دعا ہے؟